बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 29 माह शवाल बुध के दिन सब लोग जल्दी से 9 बार ये वजीफा पढ़ लेना। दौलत का तेज तरीन वजीफा है मेरे भाइयों। शाम तक 90 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह देगा। इस वजीफे को करते ही आपके पास आज ही करोड़ों रुपए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। माह शवाल के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को, इस वजीफे को पढ़ने वाला अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेता है। जो लोग वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, खुदा की कसम ऐसा मोजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह, ये अमल पढ़ लेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह वालों, आज जो खास अमल, जो खास वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये वजीफा घर में दौलत के अंबार लग जाते हैं, गायबी दौलत आना शुरू हो जाती है। अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है तो इंशाअल्लाह ताला आज के दिन ही मोजज़ा देखेगा। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा पढ़ के थक चुके हैं, जो मायूस हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। तो इनके लिए भी ये अमल बहुत खास है। वो भी इस वजीफे को पढ़ के देख लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे कि अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज का ये जो वजीफा है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, कि वजीफा पढ़ने से क्या क्या फवाइद आपको मिलेंगे, वो सारे का सारा बताएंगे अच्छे तरीके से। आज इस खास वीडियो में पढ़ लीजिए मेरे भाइयों। याद रखना कि 3 गुनाहों की माफी कभी नहीं होगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के 3 किस्म के गुनाहों को माफ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे इनको माफ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? पहले नंबर पर अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरे नंबर पर जादू करना हो या करवाना हो, और तीसरे नंबर पर अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है, इसकी तशरीह कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो इसको माफ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जादू जो है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद एक ऐसा जहरीला गुनाह है कि जो आदमी की साल की तमाम नमाजें, तिलावत, सदकात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम किसी अपने बहन भाई की अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान और इसका लाइफस्टाइल देख लेते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके पास ये क्यों आया है, इससे जेलिस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज को देखकर मेरे भाइयों अपनी किस्मत पे शिकवा मत किया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। अगर आपका यकीन इस कदर पुख्ता हो कि अल्लाह ताला देगा तो यकीन करें अल्लाह पाक जरूर अपने बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं कि पता नहीं इस वजीफे से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर इंसान को जब यकीन नहीं होता तो फिर इसके वज़ाइफ असर नहीं करते। जादू जो है वो हमारे माशरे में ये भी एक बहुत बड़ी लानत है। तो जो किसी से जेलस होते हैं वो कहते हैं कि किसी तरह से ये चीज इससे खत्म हो जाए, इसके पास ना रहे, इस पर जादू, जन्नात, इस तरह की चीजें शुरू करवा देते हैं। इससे भी कोशिश किया करो कि बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको अपनी गायबी खजानों से अता फरमाएगा। एक बार आप रब करीम से मांग कर तो देखिए मेरे भाइयों। खास तौर पर सुबह शाम सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत कर लिया करो। इससे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेगा। तो मेरे भाइयों, आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 29 शवाल
بدھ کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج یا سلامو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا سلامو سے پکارتا ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا سلامو کہہ کے پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا سلامو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں جاؤ میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا سلامو یا سلامو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے۔ آپ نے یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں، صرف 11 بار۔ یا سلامو پڑھتے دوران
آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ یا سلام پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی انشاءاللہ۔ 11 بار یا سلام پڑھتے دوران اگر آپ حضرات 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا سلام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے کس طرح وظیفہ پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا سلام 2 بار ہو گیا، یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا سلام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا سلام پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے میرے بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا پھر آپ تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے، رب آسانیاں پیدا فرمائے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جائے، تو اس لیے آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر میرے بھائیوں جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو میرے بھائیوں دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے سورہ کوثر کو 9 بار میرے بھائیوں 9 بار پڑھنا ہے، اور 9 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورہ کوثر کو صرف 9 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ آج 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ تعداد میں کم ہو نہ تعداد میں زیادہ ہو، کیونکہ یہ وظیفہ آج کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے، اس لیے آپ نے اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا،
اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے وہاں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کی کاروبار میں ترقی نہیں ہے، جو چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار چمک اٹھے گا، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں ملیں گی۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو، قرض دار ہو تو قرض سے خلاصی اور نجات کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا سلام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور آج تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر آپ نے 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک کا لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر رب کریم سے اپنی حاجات اور انعامات لینے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی ذکر ہے، کوئی بھی قرآنی صورت ہے، اللہ کے نام ہے، یہ قرآنی آیات ہے، یہ رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے بار بار اپنے رب سے دعا کرتے چلے جائیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں رب سے مانگتا ہے تو یقین کریں مانگنے والا بہتر نہیں بہترین سے نوازا جاتا ہے۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ میرے بھائیوں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق اور دولت میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔